औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर हैं और न सिर्फ कराची से खैबर पूरे ही पाकिस्तान से भी आगे, मिडल ईस्ट, यूरोप और खलीजी रियासतों से भी आगे, जर्मनी, स्पेन और उससे भी आगे बहुत ममालिक में आप हमारी ये सहर और इफ्तार ट्रांसमिशन देखते हैं। और जहाँ जहाँ तक आप हमें देख रहे हैं उन तमाम हाजरीन को मेरा और समर दुआ का अस्सलाम वालेकुम। कोशिश होती है तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमा, बिजनेसमैन, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर शुबजात के लोग आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। नात ख्वां, मनकबत ख्वां, हमदो सना करने के लिए भी दूर दराज से लड़के लड़कियां, हर उम्र के अफराद, बच्चे आते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं। और हम उनको 26 रमज़ानुल मुबारक को हम उनको इनामात से भी नवाजेंगे जो हमारे विनर कैंडिडेट हैं। अभी तक मुकाबला जारी है। आप इन हाजरीन के नाम फेसबुक के ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल पर लिखें जिसकी नात या जिसकी मनकबत आपको पसंद है, ताकि हम उनको इनामात से नवाजें। आप भी उनकी हौसला अफजाई करें, हम भी करें, ताकि ज़िक्र मुस्तफ़ा ऐसे ही चलता रहे। मैं तारुफ करवाता चलूँ, पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा कादरी। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ अली नवाज कादरी साहब। कादरी साहब आपका भी शुक्रिया। उनके साथ दो यहाँ पे खातून मौजूद हैं, उभा फहद और तस्बिया राशिद। आप दोनों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। नशरियात का आगाज़ मैं चाहूँगी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी मोहम्मद उसामा कादरी को। कादरी साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आज आप कौन सी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ करेंगे? मदीना पाक की हाज़िरी से मुताल्लिक एक खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम। कभी जो की गली में कयाम हो जाए और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो
اور میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو، میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو، کہ دو جہانوں کا امام ہو جائے، کہ دو جہانوں کا امام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ علی نواز قادری صاحب۔ حافظ صاحب، آخری اشرہ چل رہا ہے جہنم سے نجات کا۔ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا اصحاب رسول کہ جس نے دین اسلام کے لیے رمضان کے اس مہینے میں قربانی دی ہو؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 27 شب کو پاکستان بھی آزاد ہوا تھا، تو کوئی تاریخ کے اگر آپ جھروکوں میں لے جائیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو 21 رمضان المبارک کا کل دن گزرا ہے، تو ان کی شہادت بتائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار مقامات پر ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہاں وقت کم ہے، اس لیے میں اس پر خصوصی بات نہیں کر سکتا۔ چلیں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ اس وقت اعتکاف میں بھی بہت سارے ہمارے نوجوان بیٹھ چکے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اور شرعی اس کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شرعی اعتکاف کا آغاز جو مسنون اعتکاف ہے 20 رمضان المبارک کی شام یعنی 21 کے آغاز سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں اعتکاف سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ دوسرے میں فرمایا کان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف سے پہلے جو نیکیاں کرتے تھے مسجد سے باہر رہ کر، مثلا کسی کے نماز جنازے میں شریک ہوئے، بیماروں کے عیادت کو چلے، اس کے علاوہ جو بھی نیکیاں کرتے تھے اب چونکہ مسجد میں ہے نہیں جا سکتے، مگر ان کے نام اعمال میں یہ لکھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ علامہ بھی ہیں اور دین کی نالج آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ درس قرآن بھی دیتے ہیں ہمارے آنے والے بچوں کو، ہماری آنے والی یوتھ کو، نسلوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں، جس طرح ہم آج کا دور، موجودہ دور جس دور میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہمارے مکاتب فکر کے علماء ہیں، چاہے وہ اہل اشنا شریع ہیں یا اہل حدیث ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں
یہ کیا TRP کا کوئی سسٹم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے دین کی بات کی ہے تو اس کا جواب دے دوں گا. باقی جو ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں تو اس کو فی الحال ہم رہنے دیتے ہیں. آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ ان چیزوں کو کیسے ہم ان کی روک تھام کریں. اتحاد بین المسلمین میں ہم آج اپنے حصے کا ہم کام کر کے چلیں. کل ہم نے بھی اللہ پاک کے آگے جواب دہ ہونا ہے. ہم کیا کر کے آئے؟ مسلمانوں کو جوڑ کے آئے یا ہم نے مسلمانوں کو الگ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ کن عالما او متعلما او متبعا او محبا، کہ عالم بنو، اتنا علم حاصل کرو کہ عالم بنو. عالم کی فضیلت پھر بتائی کہ جو عالم بعمل ہوگا اس کی مجلس میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور مزید فرمایا کہ جو میری مجلس کا فیض پایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور آج کے دور میں ہم دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک دوسری ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ دین کا ایک چیپٹر پڑھا جائے، ایک باب پڑھا جائے. اور جہاں تک آپ نے فرقہ واریت کی بات کی تو قرآن پاک میں اس حوالے سے آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ بازیت میں نہ پڑو. تو اس حوالے سے مزید جو بیانات مفتیان کرام کے آتے ہیں اس میں اختلاف جہاں تک ہے ہونی چاہیے وہ علمی اختلاف ہے، مگر نفرت نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے کہ نفرت سے بہت سی چیزیں پھیل جاتی ہیں جھگڑے فساد سے. اور ایک مقام پر جیسے کہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا، تو اگلے دن پھر فرمایا کہ وہ جنتی ہے، تیسرے دن پھر فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا. یہ سن کر ایک دوسرا صحابی جو حضرت عبداللہ بن عامر ہیں وہ ان کے پاس چلے، اس صحابی جنتی کے پاس، کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک رہیے. آپ 2 دن رہے یا 3 دن. ان کے بعد وہ ان سے اجازت مانگے کہ میں جانا چاہوں گا. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے اور آپ نے بتایا نہیں آپ رہے یہاں. تو انہوں نے بتایا کہ میں عمل دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. اس شخص نے جس کے لیے کہا تھا اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عمل میرے دل میں ہے، کہ میں اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا. تو اس لیے آج ہم بھلے اور اعمال کریں نہ کریں وہ تو اپنی جگہ ہیں، مگر سب سے جو اہم چیزیں کسی بھی دوسرے فرقہ واریت ہو کوئی بھی ہو ان کے لیے انسانیت کی لیول پر سوچیں. ہمارے آج اس پلیٹ فارم سے اور اس ہماری برکتوں بھری یہ جو ہماری ادھر سحری ٹرانسمیشن ہے، آج ہمارے پلیٹ فارم سے آپ دیکھنے والے تمام حاضرین کو کہیں کہ تمام جو مکاتب فکر ہیں، اگر کوئی اونچ نیچ یا کہیں کسی کی کوئی دل آزاری ہے تو ہم نے جا کے گراؤنڈ میں عوام میں جا کے اپنی عوام کو بتانا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی ہمارا ایک ہے، کلام پاک ایک ہے، تو ہم الگ کیوں ہیں، راہیں الگ کیوں ہیں؟ ہم جوڑنے کی بات کریں. آئیں بیٹھ کر ہم مسجدوں کے دروازے کھولیں، سب کے لیے آئیں، عبادت کریں. ہاتھ کھول کے کرنی ہے، ہاتھ باندھ کے کرنی ہے، سجدہ اسی رب کو ہے. بالکل ایسی جیسے آپ نے کہا کہ نبی ایک ہے، قرآن ہے، کہ اسی طرح جیسے علامہ اقبال کا ایک ہے نبی ایک ہے، قرآن ہے کہ کیا مشکل مسلمان بھی ایک ہو. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس میں کوئی وہ اختلاف نہیں ہونی چاہیے. علمی اختلاف جہاں تک ہے وہ کریں، وہ 2 بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، مگر جو نفرت ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے وہ نہ کریں. نہیں اس اختلاف کو، جیسے آپ عالم دین ہیں، آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں، پھر اگر آپ جو بات کہیں گے وہ اس کو فالو کریں گے، تو ایسی بات نہ کی جائے کہ وہ ذہنوں میں بیٹھے اور وہ ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں ان کے ذہن بھی بدزن ہوں. بالکل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کے ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ جو بھی علمی مسائل ہیں ان سے اختلاف کریں، مطلب کہ اگر اس کی رائے، ان کی جو اگر رائے آپ نہیں مانتے مگر ان کی رائے کا احترام کریں، ان کے شخصیت سے نفرت نہ کریں. ان کی جو علم ہے ان سے تھوڑا بہت مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، مگر
اس حد تک نہ چلی جائے کہ دشمنی ہو یا ان سے ہاتھ نہ ملانا ہو. علامہ حافظ علی نواز صاحب ہمارے ویورز کو اور آج اس ٹرانسمیشن میں بتائیں گے کہ میں علامہ صاحب خود آؤں گا اور تمام جو اس طرح کے جب کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہاں بیٹھ کر ہم بتائیں گے کہ آئیں ایک دوسرے کو گلے لگائیں. ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہمیں جہاں اور جن مسلک کے لوگ بلاتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے گلے ملتے ہیں, باوجود اس کے کہ اختلاف ہے ہمارا, اور ہونا بھی یہی چاہیے. میں دیکھنے والے ناظرین کو بھی کہتا ہوں, اس کے علاوہ بھی ہم وقتاً فوقتاً کہتے ہیں, جو بھی عالم دین ہو یا مسلم ہو, ان کو انسانیت کے لیول پر سوچنا چاہیے اور کسی بھی اس میں نہیں پڑھنی چاہیے. اختلاف فرقہ واریت میں نہیں پڑھنی چاہیے. فرقہ واریت سے بہت سے مسائل جرائم جنم لے سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی تمام ان چیزوں پر روشنی ڈالی کہ اجمی ہو, عربی ہو, غریب, امیر, سب مومن ایک برابر ہیں, کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. مزید انہوں نے جو یتیم ہیں, جو بیوائیں ہیں, ایون جو خاتون ہیں یا جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, ان کے ایک دوسرے پر کتنے حقوق ہیں, سب پر روشنی ڈالی میرے آقا نے. اور یہی دین محمد ہے اور ہم نے اسی دین کی رسی کو تھامے رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں سمر. اور ہمارے ساتھ تسبیحہ راشد موجود ہے. میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شامل کریں ہماری نشریات. جی بی بی بسم اللہ. مائک آپ کے سامنے موجود ہے, بسم اللہ کیجیے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو پاس, تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو پاس, تک نہ بٹھاتا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے, مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے, جیسے منظر یہ سارے کے سارے, ہاں سارے, جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا, کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब मोहतरमा तस्बिया राशिद। और आगे बढ़ाते हैं उभा फहद, बिस्मिल्लाह। आप भी क्या नात पढ़ेंगी, मनकबत पढ़ेंगी बीबी? जी बिस्मिल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। और काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी, के सुबह का बे में हो और शाम को तैबा देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।